बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्न अब्बास से रिवायत है कि आप फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तख्त पर बैठे होते तो आप अलैहिस्सलाम के पास की कुर्सियों पर इंसान बैठते और उसके पास वाली कुर्सियों पर जिन बैठते, फिर इसके बाद शयातीन बैठते, फिर हवा उस तख्त को ले उठती और मुअल्लक थमा देती, फिर परिंद आकर अपने परों से साया कर लेते, फिर आप हवा को हुक्म देते और वो परवाज़ करके सुबह सुबह महीने भर के फासले पर पहुंचा देती। इसी तरह शाम को महीने भर की दूरी तय होती। एक मर्तबा इसी तरह आप जा रहे थे, परिंदों की देखभाल जो की तो हुदहुद को गायब पाया। बड़े नाराज़ हुए और फरमाया, क्या वो जमघटे में मुझे नज़र नहीं पड़ता या सचमुच गैर हाजिर है? अगर वाकई वो गैर हाजिर है तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, बल्कि ज़िबा कर दूंगा। हाँ, ये और बात है कि वो गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान कर दे। ऐसे मौके पर आप परिंदों के पर नुचवाकर ज़मीन पर डलवा देते थे, कीड़े मकोड़े खा जाते थे। इतने में अचानक हुदहुद आ गया। परिंदों ने कहा कि आज तेरी खैर नहीं, बादशाह सलामत तेरी सज़ा तय कर चुके हैं। उसने कहा, ये बताओ कि उनके अल्फाज क्या थे? उन्होंने बयान किए तो हुदहुद खुश होकर कहने लगा कि फिर मैं बच जाऊंगा। चुनांचे हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश हुआ और कहने लगा कि ए नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपके पास भी नहीं है। मैं अरब से आ रहा हूँ और पुख्ता यकीनी खबर लाया हूँ। उसकी बादशाह एक औरत को मैंने करते हुए पाया। उसके वजीर और मशीर 312 शख्स हैं और उनमें से हर शख्स के मातहत 12,000 की जमीयत है। उसकी ज़मीन का नाम मादब है। ये सफ़ा से 3 मील के फासले पर है। दीनवी हर किस्म की ज़रूरत उसे मुहैया है। उसका निहायत शानदार किस्म का तख्त है जिस पर वो जुलूस करती है। सोने से टिंडा हुआ है और ये 80 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा है और 600 औरतें हर वक्त उसकी खिदमत में कमर बस्ता रहती हैं। उसका दीवाने खास जिसमें ये तख्त है बहुत बड़ा महल है, बुलंदो बाला और कुशादा है। सब लोग आफताब परस्त हैं, खुदा परस्त कोई नहीं। उसकी मलिका का नाम बल्कीस बिनते शरामील है। उसका दादा पूरे यमन का बादशाह अजीम था, जिसकी औलाद में 40 लड़के पैदा हुए जो सब के सब बादशाह बने। उसके वालिद ने एक जिनिया औरत से निकाह कर लिया था। उसके बतन से बल्कीस पैदा हुई। जिनिया से निकाह करने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। एक ये है कि अपनी हुकूमत और सल्तनत के गरूर वाले लोगों से कहता था कि तुम में मेरे कोई लायक नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उसका निकाह एक जिनिया से करा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद का मलिका बल्कीस सबा और उसकी कौम के मुतल्लिक बयान सुनकर कहने लगे कि मुझे ये मालूम करना होगा कि तू सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। मेरी इस ख़त को ले जाकर मलिका बल्कीस को दे दे और फिर उनके पास से हटकर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। खुद उस ख़त को अपनी चोंच में दबाकर मलिका बल्कीस सबा के महल में पहुंच गया। मलिका उस वक्त खलवत खाना में थी। हुदहुद ने निहायत खामोशी और एहतियात के साथ ख़त उसके सामने इस तरह डाला कि वो जान ना पाई कि ख़त कहाँ से आया है, कौन लाया है। अपनी गोद में पड़े ख़त को देखकर वो मुताज्जिब भी हुई और खौफजदा भी, लेकिन इतना अंदाज़े उसे ज़रूर हो गया था कि ये कोई आम ख़त नहीं है। ख़त मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है क्योंकि उस पर मोहर भी लगी हुई है। उस ख़त में ख़त लिखने के तमाम असूल बढ़ते गए थे। ख़त लिखने के लिए पहली शर्त ये होती है कि ख़त का आगाज़ ही इस तरह हो कि ख़त लिखने वाले का नाम पता मकतूबे अलिया के इल्म में आ जाए कि उसे किसने ख़त लिखा है। फिर अहम बात यह कि ख़त का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से किया जाए। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ जो मुझसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी पर नहीं उतरी। मैंने इस्तफसार किया वो कौन सी आयत है? आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त मुख्तसर लेकिन बलीग अंदाज में तहरीर किया गया था। ख़त से शाहाना अंदाज ही नहीं, पैगम्बराना शान भी ज़ाहिर होती थी। बिस्मिल्लाह से इब्तदा इस अमर की तरफ इशारा था कि सरकशी छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। ये किसी बादशाह का ही नहीं बल्कि पैगम्बर का दावतनामा है कि एक अल्लाह की इबादत करो। मलिका अक्लमंद थी, मामलात को किस तरह तय किया जाए बखूबी जानती थी। वो बाख्तियार भी थी। उसका फ़ैसला उसके अहले दरबार के लिए रद्द करना मुमकिन ना था। फिर भी उसने मसलहतन अपना फ़ैसला सुनाने की बजाय अहले दरबार से मशवरा ज़रूरी जाना
چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداروں، میری طرف ایک بہت ہی اہم اور وقت والا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، تم رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا، ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان حرب بھی وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بہادر و شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت پامردی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے یا جھکنے کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس صبا خط سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنا رعب و دبدبہ اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے، قتل و غارت گیری کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں، گھر ویران کر دیے جاتے ہیں، رایا کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں گراں بہا ہدیے اور تحائف بھیجی جائیں۔ اس پر ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے گی، اگر وہ تحائف لے کر راضی ہوگے تو یہ اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیوی وسائل کام دے سکیں گے، اور اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان تحائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی، ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ نے تحائف تیار کرائے۔ ان تحائف کی تفصیلات مختلف مقامات پر مختلف درج کی گئی ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات اور قیمتی برتن تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی ہمراہ تھیں۔ کنیزیں مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے۔ مطلوب اس سے یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے، اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ تحائف ملکہ بلقیس صبا کے قاصد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ پہچان گئے کہ اول و ذکر لڑکیاں اور ثانی و ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کوہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیے اور انگلیوں تک آیا، جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع ہو کر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس صبا نے اپنے خط میں چند آزمائشی سوالات بھی کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی کہ گھوڑے دورائے اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ صبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائشیں تیار کی تھیں۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا، کہ اس میں جنوں اور انسانوں کی مدد کے بغیر دھاگا ڈال دیں۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ممکن نہیں۔ انہیں کہنا کہ اس میں دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، اور اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوئے، آپ نے ڈبیا طلب کی۔ اس نے کہا، کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا، ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے یہ کام اپنے ذمہ لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی علیہ السلام، میرا رزق درختوں میں کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا، میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسرے سے نکل گیا۔ آپ نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی، اے اللہ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے 9 فرسخ یعنی کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا، دربار کو بھی از سر نو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4,000 سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، دوسری جانب وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا، آگے آگے طیور کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں۔ وہ راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ کروفر کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمت تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے، تم مجھے یہ بے وقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوجیں لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و مبہوت ہو کر واپس ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے حوال کے علاوہ ان کا اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ جان گئی تھی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، جس کی جرت ہم میں نہیں ہے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے تحت 1,00,000 سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے غبار اٹھتا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس صبا اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہے اور متی ہو کر آ رہی ہے۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے، اس لیے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہ جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جنوں انس سبھی شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس صبا کا تخت جس کے بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی، ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا، وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ایمانت دار ہوں، اس خیرے جواہرات سے مزین تخت سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغرب یمن جائے اور 1,500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت وسیع و عریض اور وزنی، جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محل میں مکفل کر رکھا تھا، جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا، یہ وہ شخص تھا کہ جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے بیشتر میں تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ کون شخص تھا؟ کتاب کون سی تھی؟ علم کیا تھا؟ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے۔ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے۔ اس کا نام آصف بن برخیہ درج ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معتمد ہاس اور وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، آپ کے خالہ زاد تھے، ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ کتاب کے علم سے مراد غالباً اسم اعظم کا علم ہے، یعنی تورات، اور بعض کے نزدیک اس علم سے مراد درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہے، یعنی آصف برخیہ کو ہدایہ کے دفتر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم تھا کہ وہ تخت محل کے کسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کی مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر سکتا ہوں۔
چنانچہ لمحہ بھر بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اس کے نیچے سے بلقیس صبا کا تخت نکل آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یا آصف برقیہ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیت تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ و روگن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے، اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں، کہ یہ تخت اسی کا ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس صبا دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ، اونٹوں کے قافلے کے ساتھ، جس پر عود و عنبر خوشبویات لدی تھیں، بہت سا سونا اور ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یہ امر اس کے لیے حیران کن تھا کہ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا، مگر یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں یروشلم، کہاں صبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کڑے پہرے میں اس کا تخت؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس صبا واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی گویا یہ وہی تخت ہے، یعنی نہ انکار کیا نہ اقرار، محتاط جواب دے دیا اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی سبھی جوابات اسے عطا کیے گئے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش کر چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھا دیا جائے۔ ملکہ بلقیس صبا کی آمد کی خبر سن کر اب جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس سنت سے غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں، اس کے ٹخنے چپائیوں کے کھوڑوں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں ہے، چونکہ بے نکاح تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بناؤ جس سے یہ بال جاتے رہیں، بس انہوں نے ہڑتال پیش کی۔ یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی۔ اب ملکہ نے اس حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اس کے ملازموں کو، وحش و طیور اور جن و انس کی اطاعت و فرما برداری کو، اور آپ علیہ السلام کی حکمت و نبوت کے کرشموں کو دیکھا تو اس کے ہوش جاتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت ہیچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عریض فن تعمیر کا نادر نمونہ تھا حقیقت نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغربی اور مشرقی حصے میں 360 اور ہر طاق اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب میں اس کے عین سامنے کے طاق سے غروب ہوتا، اور دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغربی سمت اگلے طاق میں غروب ہوتا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھی۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی تھی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔
تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ملکہ بلقیس صبا ذہانت و فطانت میں بے مثل تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار اور مطیع ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس صبا کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی بہت ممکن ہے کہ ایمان لے آئی ہو۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں۔ مختلف روایات و تفاسیر اور اسرائیلی روایات میں رقم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا۔ چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ وہاں اپنے ملکہ سبا کو 3 شاندار محل تعمیر کروا کے دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ اہل حبشہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبا کا موز اور ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔